अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुम्मतुल मुबारक 7 मार्च 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये मेरा यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। मोहब्बत का इजहार करना हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। आज की जानकारी इंतहाई दिलचस्प है, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन इससे पहले कि आज के मौज़ूआत की जानिब आएँ, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मैंने शौकत खानम अस्पताल के लिए एक वीडियो कर रखी है, बग़ैर किसी सियासी पसंद या नापसंद के, बग़ैर किसी नफ़रत के, बग़ैर किसी मोहब्बत के, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कुछ डेटा था, कुछ हक़ाइक़ थे और इसलिए कि शौकत खानम अस्पताल के ऊपर तनकीद की जा रही थी, उसकी फ़ंडिंग को रुकवाने के लिए लान तान की जा रही थी। तो कोशिश की कि अल्लाह भला करे, शायद किसी मरीज़ का इलाज हो जाए वहाँ पे और वो दुआएं देता रहे, शौकत खानम बनाने वाले को भी, मुझे भी और आप सबको भी। तो वो वीडियो जो है, ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इससे नीचे वो वीडियो मौजूद है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं ऐसे तमाम जो मनसूबा जात हैं, चाहे कैंसर केयर हॉस्पिटल हो, डॉक्टर शहरियार साहब को जो रायबंड के पास बना रहे हैं, या पाकिस्तान में किसी और को तौफीक होती है, मैं उन सब का हामी हूँ। मैं चाहता, ईदी साहब सबसे बड़ी मिसाल है इस सिलसिले में। तो ये जो कार खैर के काम है, इनको अपनी सियासत से, नफरत से दूर रखें, बस मेरा यही पैगाम था। हक़ाइक़ अगर आपने जानने हो तो वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, वो देख लीजिएगा। बहरहाल आज के मौजू की जानिब आ जाते हैं। एक जानिब तो काबीना में बेपनाह वुस्सत ही वुस्सत होती जा रही है और बड़े दिलचस्प लतीफ़े हुए हैं काबीना के हवाले से, वो बताऊंगा। दूसरी बात जो सबसे अहम आज की है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से कुछ यूं है कि साहब, मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है बहसीत सहाफ़ी, या जो नाक़िस सी मेरी राय या तज्ज़िया है, हम भी जब हालात व वाक़यात बदलते हैं तो उसके तनाज़ुर में अपनी राय बनाते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में उबाल आ रहा हो या उसमें तेज़ी आ रही हो, वो बढ़ती जा रही हो, फैलती जा रही हो, तो ज़ाहिर बात आप एंटिसिपेट करते हैं कि इसके कोई नताइज निकलेंगे। तो अब मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है, और ये मेरी कुछ पीटीआई के इंतहाई संजीदा अफराद से गुफ्तगू भी हुई और हुकूमत के लोगों से भी रब्ता हुआ हालिया चंद हफ्तों के अंदर। तो मेरी ज़ाती राय ये है साहब कि ये अब T20 मैच नहीं रहा, ये वनडे इंटरनेशनल भी नहीं रहा, ये एक टेस्ट मैच बन चुका है। और पीटीआई को बिलखसूस इसे टेस्ट मैच की प्लानिंग के हिसाब से खेलना पड़ेगा। और इमरान खान साहब कप्तान रहे हैं, क्रिकेट को जानते हैं, टेस्ट मैच को जानते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि टेस्ट मैच किस प्लानिंग से खेलना होगा। इस सिलसिले में जो बैकडोर रवाबित हुए और जो मुज़ाकरात की कहानी भी शुरू हुई, उसमें एक प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये सब चल रहा था तो जो बिलखसूस अमेरिका में मुंसलिक पीटीए के चाहने वाले हैं या हामी हैं, उनकी कुछ ऐसी ख्वाहिश थी कि हम मुज़ाकरात में ना घुसें, क्योंकि उन्हें लगता था कि रिचर्ड ग्रैनल हो या जो विल्सन हो या उनकी जो एफर्ट्स हैं, उसके नतीजे में शायद अमेरिकी हुकूमत, मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप, इमरान खान साहब के हक़ में वो खुली बात कर देंगे, हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव आ जाएगा और जो हमारे मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे। इसलिए हमें मुज़ाकरात में बैकडोर कहानी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसका मैंने जिक्र भी किया था, लेकिन ये थियरी फ़िलहाल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल जो अहम दहशतगर्द की हवालगी, उसके बाद तो मुसलसल अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। उसका सबूत ये आया कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हैं टैमी ब्रूस, उनकी ब्रीफिंग थी और ये खासी सीनियर एहलकार हैं स्टेट डिपार्टमेंट की। ये फॉक्स के साथ भी रह चुकी हैं, रेडियो होस्ट भी रह चुकी हैं, इनके अपनी ज़ाती ज़िंदगी बड़ी दिलचस्प रह चुकी है। टैमी ब्रूस ये ब्रीफिंग दे रही थी, तो जलील अफरीदी, आपको पता है, जो फ्रंटियर पोस्ट के जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे अक्सर बैठे पाए जाते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के रहनुमाओं से, वो अक्सर इमरान खान साहब और पीटीए के बारे में ही सवाल पूछते दिखाई देते हैं और मुकालमा भी करते हैं। तो उन्होंने मुकालमा किया, सवाल किया, जिसके दो हिस्से थे। तो अब जलील अफरीदी साहब का जो सवाल था, उसके जवाब में जो टैमी ब्रूस की स्टेटमेंट थी वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी हुकूमत का हमने शुक्रिया अदा किया, शरीफुल्लाह अल मारूफ जाफर, जिसके बारे में मैंने तफसीली जिक्र भी कर रखा है, और हमने पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, और इस गिरफ्तारी पर जो पाकिस्तानी हुकूमत ने ताउन किया है उसको भी हम सराहते हैं। यही नहीं, बल्कि जो इमरान खान साहब के ऊपर जलील अफरीदी ने सवाल किया कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, पीटीए के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, और क्या जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप वो इस बारे में आगाह हैं कि इमरान खान और पीटीए के साथ क्या हो रहा है गुज़श्ता 3 साल से जेल में, और उनके साथ बेशुमार मजालिम हो रहे हैं? क्या इस सदर जो हैं ट्रंप, वो पाकिस्तान पर थोड़ी सी तवज्जो देने में दिलचस्पी रखते हैं? तो जो टैमी ब्रूस हैं, उन्होंने इसका जवाब क्या दिया? उन्होंने इमरान खान साहब का नुक्ता, उस सवाल का
یکسر نظر انداز کیا اور کہا کہ پاکستان اور امریکہ کا مفاد دہشت گردی میں ایک ہے، اور اس دہشت گرد یعنی جعفر شریف اللہ، اس کی گرفتاری اس بات کا مظہر ہے یا ثبوت ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ بلکہ اس نے جملہ جو انگریزی میں یوز کیا نا، وہ کہا تھا کہ یہ تعلق جو ہے یہ اٹ ریمینز وائٹلی امپورٹنٹ پاکستان اور امریکہ کے بیچ۔ ظاہری بات اب یہ شریف اللہ کی گرفتاری ہو، اس کے حوالے سے تعاون مزید درکار ہوگا۔ بگرام ایئر بیس اگر امریکہ نے لینی ہے یا اسلحہ طالبان سے واپس لینا ہے تو اس سلسلے میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت تو بہرحال رہے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکی حکومت، ٹرمپ یا مارکو روبیو، ان کی پاکستان کی سیاسی صورتحال پر اس طرح سے توجہ نہیں ہے جس کی توقع پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے لوگوں کو تھی۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر بیٹھے لوگ ہیں انہیں اسے ایک ٹیسٹ میچ کے اسٹریٹجی کے حوالے سے دیکھنا ہوگا، کھیلنا ہوگا۔ چاہے ٹیسٹ کو بعد میں آپ 2 روزہ کر لیں، 1 روزہ کر لیں یا سہ روزہ کر لیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ تو یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے سوال کو، جلیل افریدی کے سوال کے اوپر نظر انداز کیا نا، اٹ سپیکس والیوم۔ یہ آپ کو پسند آئے بات یا نہ پسند آئے، یہ بتاتا ہے کہ امریکہ کے ہاں ہمارا سیاسی انٹرنل منظرنامہ قابل توجہ نہیں ہے۔ پیرالل وہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کے شہریوں کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، وہ حماس کو کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی جو آپ نے قیدی بنائے ہیں انہیں رہا کریں ورنہ میں قیامت برپا کر لوں گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کریں، میں دنیا میں امن قائم کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نوبیل انعام ملنا چاہیے، میں اس کا مستحق ہوں۔ مہارنگ بلوچ کو بھی بائی دا وے نوبیل کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ بلوچ رہنما ہیں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، ان کے حوالے سے حکومت کا ایک موقف ہے، ان کے چاہنے والوں کا ایک موقف ہے۔ لیکن میری اس میں جو عاجزانہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی بندوق نہیں اٹھاتے ان کو تو گلے لگانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، اور یہ مثال ہونی چاہیے، چاہے بی ایل اے کے دہشت گرد ہوں یا ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہوں، کہ صاحب اگر آپ بندوق نہیں اٹھاتے، پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، تو اس کو جمہوری معاشروں میں ایسی چیزوں کو داد دینی چاہیے اور ایسی چیزوں کو گلے لگانا چاہیے۔ رہ گئی بات کہ ان کی فنڈنگ کیا ہے، وہ بی ایل اے کی حامی ہیں، دہشت گرد نظریات رکھتی ہیں، پاکستان مخالف ہیں، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو حکومت کی چاہیے کہ وہ ثبوت بھی سامنے لے آئیں، دنیا بھر کے سامنے رکھیں کہ یہ معاملہ ہے۔ لیکن فواد چودھری کی بات بڑی دلچسپ تھی کہ دیکھیں چونکہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہوتے ہیں، دنیا کے اپنے ضابطے قاعدے اور ان کی اپنی پلاننگز ہوتی ہے، تو ایک ان کی ایفرٹ تھی مہارنگ کی احتجاج کی، اور انہیں نوبیل کے لیے نامینیٹ کر دیا تاکہ بلوچستان ہائی لائٹ ہو، پاکستان ہائی لائٹ ہو اور پاکستان کے مسائل ہائی لائٹ ہو۔ یہ تو دل دکھانے کی باتیں ہیں، پھر کسی اور روز میں کروں گا۔ وہ جو امریکی محکمہ خارجہ کا نے سوال نظر انداز کیا عمران خان کا، اس کے جواب میں ظاہری بات ہے پی ٹی اے بھی کہاں ٹکتی ہے۔ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو یونین میں احسن اقبال کی گفتگو تھی مہینہ ڈیڑھ پہلے، اس میں جو تعارف ان کا کروایا جا رہا ہے ایک نوجوان کی طرف سے، اس کا کلپ بھی انہوں نے وائرل کیا کہ یہ دیکھیں نا جناب، یہ تو وہ رہنما ہیں یا وہ وزیر ہیں حکومت کے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ہے، اور انہوں نے دھاندلی کی ہے، 272 میں سے صرف 17 نشستیں جیتی ہیں، تو میں دعوت دیتا ہوں احسن اقبال صاحب کو۔ تو وہ کلپ بھی انہوں نے پی ٹی آئی نے وائرل کیا اپنے چاہنے والوں کا دل بہلانے کے لیے۔ وہ مہینہ ڈیڑھ پہلے کا کلپ ہے، تعارف ان کا جو تھا احسن اقبال صاحب کا، وہ واقعی امبیرسنگ تو تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے ڈیبیٹ کی، اور بعد میں دا نیوز دیکھ رہا تھا، انہوں نے ڈیبیٹ میں جو ان کی رائے تھی اس کو 180 ووٹ وہاں ملے اور ان کے مخالفت میں 145 ووٹ ملے۔ لیکن ہیونگ سیڈ آل دیٹ، پی ٹی اے کے چاہنے والوں کو اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے، T20 نہیں، تو مایوسی نہیں بنتی۔ ٹیسٹ میچ کا آخری سیشن اگر آپ کے حق میں چلا جائے، آخری دن تک اگر کھیل چلا جائے تو آپ میچ جیت سکتے ہیں۔ یہ اعصاب کی جنگ ہے، نروس کی جنگ ہے، حکمت عملی کی جنگ ہے، ترکیب کی جنگ ہے۔ مثال ایک اور مجھ سے اور لے لیں، آج میری کچھ پی ٹی اے کے رہنماؤں سے گفتگو ہوئی، معلوم ہوا کہ جی عمران خان صاحب کے حق میں احتجاج کرنے کے لیے یا احتجاجی تحریک چلانے کے لیے، اب یہ بات میری دھیان سے سنیں، کے پی میں اجلاس ہو رہا ہے سی ایم ہاؤس میں، اور جو پنجاب کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی وہاں بلایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں پنجاب کی قیادت جو تھی انہوں نے تھوڑا سا احتجاج کیا، تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب پنجاب کے سٹیک ہولڈرز کو پنجاب میں بیٹھ کے بات کرنے دیں، یہاں اجلاس ہونے دیں، پنجاب میں ویسے ہی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، لیکن ضد کی گئی کہ نہیں کے پی میں آئیں، آپ وہاں بیٹھ کے پنجاب کی صورتحال پہ غور کریں گے۔ تو اس طرح کی جب ایفرٹس ہوں گی تو سوال اٹھیں گے، اور یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میری کچھ پی ٹی آئی پنجاب کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم چاہتے تھے کہ اگر
پنجاب کی صورتحال، پنجاب میں احتجاجی تحریک کی بات کرنی ہے یا عمران خان صاحب کے لیے کوئی بحثیت مجموعی کو احتجاجی تحریک چلانی ہے تو پنجاب کے لوگوں کو لاہور میں اکٹھا کریں، یہاں پاکستان بھر کی قیادت اکٹھی ہو اور وہ بات کرے. لیکن انہیں کے پی میں بلایا گیا، خیبر پختونخوا میں، پشاور میں. سی ایم صاحب ان سے وہاں ملنا چاہ رہے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ جو آپ دیکھیے سوشل میڈیا کو لے کر کے جو کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو ہمیشہ ایک بات بار بار کہتا آ رہا ہوں اور کہوں گا کہ کسی آواز کو دبانا یا اسے بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اگر کوئی آواز کو دلیل آپ کو پسند نہیں ہے تو قانون اور آئین کے تحت اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے آپ وہ بتائیں عوام کو. آوازیں بند کرنا حل نہیں ہوتی، آوازوں کا متبادل بیان دینا حل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو آپ کو لگتا ہے یہ دلیل غلط ہے تو آپ دلیل کے ساتھ میری بات کو غلط ثابت کریں. اگر آپ کسی شے کو بند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، جواب نہیں ہے. تو یہ جو لیکن میں جو بات کرتا سوشل میڈیا کے حوالے سے، یہ سوشل میڈیا کے یوزرز جو ہیں، میڈیا کے یوزرز جو ہیں، یہ تھوڑا سا ان کے لیے تنبیہ ہے کہ ایک بار پھر سے ایک نیا راؤنڈ ان ایکشن ہونے جا رہا ہے. مجھے جو خدشہ دکھائی دے رہا ہے، جو جی آئی ٹی بنی تھی، ریاست مخالف پروپیگنڈے کا الزام جس پہ لگا تھا پی ٹی آئی کچھ رہنماؤں کے اوپر، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 15 اراکین کو طلب کیا گیا تھا آج. اس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی، رؤف حسن بھی، فردوس شمیم نقوی بھی، خالد خورشید خان جی بی والے، میاں محمد اسلم اقبال جو روپوش ہیں، حماد اظہر وہ بھی روپوش ہیں، اون عباس بپی وہ تو گرفتار ہیں. پرچہ ان کے اوپر ہوا ہوا کہ انہوں نے ایک ہرن کا شکار کیا تھا. رات گئے انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، تصویر میں نے دیکھی، رات گئے اور ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ انہوں نے ہرن کا شکار کیا تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. شہباز شبیر صاحب ہیں، وقاص اکرم ہیں، کمل شوذب، تیمور سلیم خان، اسد کیسر اور شاہ فرمان اور عالیہ حمزہ ملک بھی. یہ ان کو نوٹس جب دیے گئے ہیں تو ان میں سے سوشل میڈیا کے جو پی ٹی آئی کے 10 اراکین ہیں ان کو بلایا گیا ہے. ان میں آصف رشید ہیں، محمد ارشد ہیں، صبغت اللہ ہیں، اظہر ماشوانی وہ تو یہاں ہے نہیں، محمد نعمان افضل، جبران الیاس یہ بھی یہاں نہیں ہے، سید سلمان رضا زیدی، زلفی بخاری وہ بھی یہاں نہیں ہے، موسیٰ ورک اور علی حسنین ان کو بھی بلایا گیا ہے. یہ جی آئی ٹی اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کی سربراہی میں تحقیقات کر رہی ہے اور اس نے الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کا جو ایکٹ تھا اس کی شق 30 کے تحت اسے تشکیل دیا تھا سرکار نے. اور اب اس جی آئی ٹی میں سوشل میڈیا کے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں اور جو سیاستدان رہنما ہیں ان کو بلایا گیا ہے. میری اس سلسلے میں پی ٹی آئی پنجاب کے ہی 2 رہنماؤں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا جی ہم نے اپنے وکیل کو اس جی آئی ٹی میں بھیجا تھا، لیکن اور وکیل کے ذریعے ہم نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم حاضر ہونے کو تیار ہیں، پیش ہونے کو تیار ہیں، ہمیں وقت دیجیے، ہمیں تو نوٹس نہیں ملا. مجھے 2 ذمہ داروں نے کہا کہ ہمیں اس جی آئی ٹی میں پیشی کا نوٹس نہیں ملا، لیکن ہمیں جب میڈیا سے رات گئے علم ہوا تو ہم نے اپنے وکیلوں کو بھیجا تاکہ حاضری لگے اور کہیں اس کے آڑ میں گرفتاریاں یہ پکڑ دھکڑ نہ ہو. تو اب یہ ایک سنجیدہ پیش رفت ہے. اگر یہ جے آئی ٹی ریاست مخالف پروپیگنڈے کا الزام لگا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو بلا رہی ہے جو پاکستان میں موجود ہیں، تو آبویسلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دائرہ اور تنگ کیا جا سکتا ہے، کہانی مزید الجھ سکتی ہے اور سنجیدہ ہو سکتی ہے. اس لیے آپ تمام جو دیکھنے والے میرے یوزرز ہیں، صارف ہیں، ان سے میں یہی گزارش کروں کہ تھوڑی احتیاط کیجیے، فیک بات کو آگے بڑھانے سے پہلے 2 دفعہ سوچ لیا کریں. لیکن یہ پی ٹی آئی کے لیے تھوڑی سی تشویش کی باعث مجھے کہانی معلوم ہوتی ہے. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اون عباس بپی سے مجھے یاد آیا، وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایک رکن سینٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، حکومت اسے پیش ہی نہیں کر رری. وہ احتجاج کا کہتے ہیں، بائیکاٹ کا کہتے ہیں، لیکن ان کی کوئی نہیں سنی جاتی. لیکن پیرالل کیا ہو رہا ہے؟ پیرالل اللہ علیہ کابینہ میں ہو رہا ہے اضافہ، اور اس اضافے سے پہلے میں نے جناب ارشد شریف شہید کا ضرور ذکر کرنا ہے. میرے کولیگ بھی رہے، میرے استاد بھی رہے دنیا ٹی وی میں. آج جو 6 رکنی آئینی بینچ ہے اس نے ارشد شریف شہید قتل کیس کی سماعت کی ہے، از خود سماعت تھی. اس میں جو وفاقی حکومت ہے اس کا کردار بڑا عجیب سا ہے. یعنی اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور اب جب وہ عدالت میں پیش ہوئی ہے حکومت تو کہہ رہے ہیں جی کینیا کی حکومت کے ساتھ جو ہمارا قانونی امداد کا معاہدہ ہے اس کی توسیع کے لیے ہمیں وقت دے دیں، ابھی ہمیں وقت دے دیں. اس پہ جو جسٹس حسن اظہر رضوی کے میں نے کچھ ریمارکس دیکھے اور کچھ صحافیوں سے میں نے بات کی جو انہوں نے کور کیا تھا، انہوں نے بہت عمدہ بات کی. ایک انہوں نے کہا جی کہ بے رحمی کے ساتھ پاکستان کے ایک جانے پہچانے صحافی کو قتل کیا گیا ہے. حکومت پاکستان کینیا میں اس صحافی کی فیملی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ کیوں کھڑی نہیں ہو رہی، ادر وے اراؤنڈ کیوں جا رہی ہے، انتظار کیوں کر رہی ہے
طویل کیوں کر رہی ہے اس کیس کو؟ اس پاکستان کا ایک بڑا صحافی تھا، اس کے اہل خانہ کے ساتھ حکومت کو کھڑا ہونا چاہیے کہ ان کا ہمارا شہری، ہمارا صحافی کینیا میں قتل ہوا ہے، لیکن اس کی بجائے حکومت کے چلن کچھ اور ہیں۔ یہ ان کے ریمارکس کا خلاصہ تھا۔ لیکن جسٹس مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رپورٹ مانگی جائے؟ کاش ایسا ہو جائے تو ہی یہ کیس منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ مجھے تو آج یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاہدے میں توثیق چاہیے، 3 ماہ کا وقت چاہیے، اسے اور لمبا کھینچا جائے گا۔ کاش یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی پروسیڈنگ ہوتی، کیونکہ ارشد شریف ایک عام صحافی، عام شہری نہیں تھا، پاکستان کا بہت بڑا نام تھا، پاکستان کا بہت بڑا صحافی تھا، اور پوری دنیا میں اس کی خبر کی کوریج ہوئی۔ اس کے اہل خانہ انصاف مانگ رہے ہیں۔ اب انصاف تو اللہ کرے مل جائے۔ میں نے کابینہ کا شغل کچھ آپ کو سنانا تھا۔ وجہ یہ ہوئی ہے کابینہ کے شغل میں کہ جناب اس میں پورٹ فولیو بھی بدلے گئے ہیں، پورٹ فولیو آئے بھی ہیں۔ پرویز خٹک صاحب ہیں مشیر داخلہ، طلال چودھری صاحب ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ، اور محسن نقوی صاحب ہیں وفاقی وزیر برائے داخلہ۔ تو یہ مطلب شغل نہیں لگ گیا؟ ویسے 3 سینئر بندے آ گئے ہیں۔ پھر میں نے اس کی جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا جی جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ وزیر اعظم کو داخلہ امور پر صرف مشاورت دیں گے، باقی ان کا لینا دینا نہیں ہوگا۔ جو طلال چودھری صاحب ہیں وہ داخلے کے بھی ہیں، اور ساتھ ان کے پاس انسداد منشیات کا قلم دان بھی ہے۔ بڑا ہیوی کم پہ گیا ہے جڑا طلال چودھری صاحب نے ملے ہیں۔ 2 خبریں میں نے آپ کو اور دینی ہیں۔ ایک تو توقیر شاہ صاحب تھے، سید توقیر شاہ صاحب، یہ پی ایم آفس کو ڈیل کریں گے مشیر کے طور پر۔ پرویز خٹک بھی مشیر ہوں گے، محمد علی نشکاری کے مشیر ہوں گے، اور ایک اور ڈیولپمنٹ اسی سلسلے میں مجھ سے سن لیں، میں لکھ کے کہیں رکھا ہوا ہے، جو یہ جو ایس اے پی ایم ہے، ایس اے پی ایم جو معاون خصوصی ہوتے ہیں، ہارون اکبر ہیں، حذیفہ رحمان، ان کا میں نے بالخصوص ذکر کرنا ہے جو میں نے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ حذیفہ رحمان صاحب کو نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کا معاون خصوصی تعینات کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے۔ مبارک زیب ان کو ٹرائبل افیئر کا، اور طلحہ برقی کو پولیٹیکل افیئر کا۔ اختیار ولی کی بھی سنی گئی ہے، ان کو کوارڈینیٹر پرائم منسٹر کا بنایا گیا کے پی افیئر کا، خیبر پختونخوا کے افیئرز کا۔ حذیفہ رحمان صاحب ان کی میں نے مبارکباد بھی دی، ان کی ٹویٹ بھی میں نے کر رکھا ہے، کل وہ ذرا آپ پڑھیے گا میری ٹائم لائن پہ جا کے۔ یہ کسی دور میں صحافی ہوا کرتے تھے، روزنامہ دنیا میں، دنیا ٹی وی میں، جنگ میں، جیو میں، اور دیگر چینلوں پہ بھی، اور بڑی جلدی سے تیزی سے انہوں نے ترقی کی منازل طے کی، انتہائی تیزی سے ماشاءاللہ، اور قابل رشک حد تک، اور دن دگنی رات چگنی انہوں نے ترقی کی، صحافتی میدان میں بھی اور حکومتی میدان میں بھی۔ اب یہ وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم مقرر ہوئے ہیں نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے موضوع پر۔ قومی جو ہماری تاریخ ہے، ہیریٹیج ہیں، اثاثے ہیں، اور ثقافت ہے، کلچر ہے، اس کے اوپر یہ مقرر ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی تصویر بالخصوص اپنی ٹیم کو کہی تھی کہ وہ لگا کے آپ کو دکھائیں، کیونکہ کل وہ وزیر اعظم کو مل رہے تھے تو ٹکر جو ٹی وی پہ چلے، انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اتروں گا، اس عزم کا اظہار کیا حذیفہ رحمان صاحب نے۔ تو حذیفہ رحمان صاحب کل جب وزیر اعظم سے ملے تو انہوں نے جیب میں قلم ڈالا ہوا تھا، بڑا دیدہ زیب، عمدہ۔ میں نے ان سے یہ مشورہ دیا انہیں کہ اب آپ بن گئے ہیں ایس اے پی ایم، اب آپ کو قلم زیب نہیں دیتا، قلم جیب میں نہ رکھا کریں، قلم صحافیوں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے۔ اب آپ صحافی نہیں رہے، بالکل نہیں رہے، اب آپ حکومت میں جا چکے ہیں، اب آپ ہم کو ایک سیاستدان کے طور پر ڈیل کریں گے، ایک حکومتی ترجمان کے طور پر ڈیل کریں گے۔ بہرحال وہ جو لمبی چوڑی کابینہ میں اضافے ہوئے ہیں وہ کہانی آپ ٹی وی چینل پہ دیکھتے رہیں۔ ہاں ایک شے بڑی دلچسپ اور لطیفے والی ہوئی ہے، وہ جانے سے پہلے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ایک جو نقطہ نیا ڈالا گیا ہے نا، وہ پبلک افیئر کی اور پبلک ریلیشنز کی عہدہ بھی جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، اور وہ کانجو صاحب جو ہیں ان کو جو وزارت دی گئی ہے اس میں پبلک ریلیشن کی بھی کوئی نئی وزارت قائم کر دی گئی ہے۔ اللہ ہی حافظ میرے ملک دا، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔